अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नाते में समय खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि फैटफ का इजलास जिसमें इम्कान जाहिर किया जा रहा था और जो इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान को फाइनली ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, FATF का जो एलानिया सताया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने तमाम के तमाम शराइत जो थी उन पर काम कर लिया है, अमल दरामद हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान अक्टूबर में जब उनका वो यहाँ पर उनका स्टाफ आएगा तो उसको कोविड की सूरत हाल भी देखेगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगा। ये तो थी एक वो बड़ी खबर। अब उसके बाद इस खबर का जो क्रेडिट लेने का सिलसिला सियासी तौर पर वो शुरू हो चुका है और इस पर भी ज़रा आज के अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी बातें करनी है। जिस तरह से ये गवर्नमेंट की तब्दीली हुई, जिस तरह से ये महंगाई हो रही है और जिस तरह से पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं और इसमें भी आवाम का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ सियासत हो रही है। वही दौर हमें PTI का याद है जो सारा मलबा PMLN के 5 साल पे गिराती थी और आज PMLN इस तमाम तर हालात और महंगाई का मलबा PTI के 3.5 साल में गिरा रही है। असल सूरत हाल क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या इंतखाबात करीब हैं, नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जिस शख्सियत से हमने बात करनी है। हमारे मेहमान हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कासिम खान सूरी साहब, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर पहले तो आपके टाइम का। अब पहले सबसे क्योंकि बड़ी खबर फैटफ है तो जरा आपसे फैटफ का जिक्र कर लेते हैं। अभी इमरान खान साहब के टिकट्स भी हम देख रहे थे, उन्होंने भी बयान दिया कि जी हमाद अजहर साहब और उनकी टीम ने किया और बड़ी मेहनतें की। PMLN भी मुबारकबादें वसूल कर रही है कि जी हम बड़े खुशबख्त हैं, इस मुल्क के लिए हम आए हैं और FATF से पाकिस्तान का नाम निकलने जा रहा है। बाज़ाब्ता ऐलान बहरहाल नहीं हुआ। आप ये क्रेडिट किसको देते हैं? देखिए, ग्रे लिस्ट में किसके दौर में गया? PMLN के दौर में गया। और जब हमने आपको पता है कि वो सारी चीज़ें जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ों पे जब हमने आइन में और आपके सामने जो असम्बली के अंदर जो बिल लेके आए, सख्ती की, उसके बाद फैटफ का जो बिल जब हम लेके आए कौमी असम्बली में, मुझे अच्छी तरह याद है, चेयर कर रहा था, तो यही सारे लोग इसके खिलाफ थे और ये बाकायदा डील करना चाह रहे थे हमारे साथ कि हमें नैब के केसेस में रिलीफ दी जाए। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि वो लोग आके अपोजिशन में जब ये थे, हमारे पास जब हमारे PTI की गवर्नमेंट के वजीरों के पास जब आते थे तो उनसे वही लोग जो नैबज़दा थे, खुद जिनके ऊपर केसेस थे, वही आके रिलीफ मांग रहे थे। और 34 के करीब इन्होंने शिकें रखी हुई थी कि किसी तरह हम जो है वो नैब को ख़त्म कर दें और एहतजाज कर रही थी। हिना रबानी खर साहबा ये वॉकआउट करके चले गए थे, सारे ये खड़े रहे, इन्होंने फैटफ के खिलाफ वोट दिया। इन सब ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग, आपके जमीयत उलमा इस्लाम, ये जितने भी अपोजिशन में थे। और खिलाफ वोट किया था या वॉकआउट किया? वॉकआउट भी किया, खिलाफ पहले खड़े रहे, शोर किया इन्होंने। वोट तो खिलाफ नहीं किया उसके। देखिए, वॉकआउट किया और बकायदा जो है ये हिस्सा है कि इन्होंने वोट नहीं डाला इसको। हाँ, वोट नहीं डाला लेकिन खिलाफ वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाला ना, वोट डालते आके ना, फिर क्रेडिट भी ले लेते कि हम भी साथ थे जी, ये एक अच्छा इकदाम हो रहा था। फैटफ की वजह से बहुत सी पाबंदियां थी और हम जो है इसका हिस्सा थे। आप क्रेडिट किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की। देखिए, हमने दिन रात मेहनत करके इस बिल को लेके आया। हमाद अजहर साहब ने सारी नेगोशिएशंस की, सारी बातचीत की, इस हद तक लेके आए और आज ये दोबारा आ गए हैं, वही मनी लॉन्डर्स, वही सारे। एक तो है आपकी जमात यानी PTI, दूसरी है PMLN की जमात और तीसरी जो है वो पीपल्स पार्टी, उनके वजीर खारजा हिना रबानी खर वहां पर गई हुई है। लेकिन एक तीसरी कुव्वत भी तो हमेशा होती है ना, और तीसरी कुव्वत की खबर मेरे पास है। वो कहते हैं कि पाक फौज ने ब्लैक लिस्ट करने की भारतीय साजिश नाकाम बनाई। फिर वो कहते हैं कि ग्रे लिस्ट में डाला गया था, हिंदुस्तान की कोशिश थी ब्लैक लिस्ट करे, पाक फौज ने साजिश नाकाम बनाई। FATF के 27 में से 26 नुकात पे अमल दरामद यकीनी बनाते हुए वाइट लिस्ट की तरफ गामजन किया। GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया जिसने पहले एक्शन प्लान बनाया, फिर मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान राब्ताकारी का निज़ाम बनाकर अमल दरामद कराया। इस सेल ने मनी लॉन्ड्रिंग, इस सेल ने जो भी आप कह रहे थे हमने, इस सेल ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मावनत, बत्ताखोरी, इगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग पे मौसर लाएमल से काबू पाया, जिसकी बदौलत FATF में कामयाबी हासिल हुई। तो आपने क्या किया? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी आप की थी। कहते हैं बात सुने, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। 2018 में 1 करोड़ 60 लाख के करीब वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनी, सबसे बड़े सूबे पंजाब में सबसे बड़ी जमात बनी, खैबर पख्तूनख्वा में। सर मगर वो सेल उधर बना GHQ में जिसने काम किया। मेरी बात सुन ले, हुकूमत किसकी थी आप मुझे बताएं। हुकूमत आप फिर कहना जो ये सारी जो है फिर उन्होंने ही सारा कुछ किया। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं। उनको आप छोड़ दें, हुकूमत जिसकी थी आप उस पे आए।
ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ سے رہے ہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ پھر ساری برائیاں پھر انہی کی طرف سے ہیں جو آج تک جو 70 سالوں میں ہوئی ہیں. اس طرح نہیں ہے بات. حکومت کریڈٹ بھی لیتی ہے, اون بھی کرتی ہے جو غلطی ہوئی ہے اس پہ. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی. 30,000 ارب روپے مقروض ملا تھا ہمیں 2018 میں. جب ہمیں یہ ملک ملا پاکستان کا خزانہ خالی تھا, دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا. عمران خان صاحب اپنے ہمسایہ اپنے قریبی ممالک کے پاس گئے, ان سے مدد مانگی, لے کے آئے, اس ملک کو سیدھا کیا, کفایت جاری شروع کی. آپ سب کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. اور کس طرح یہ فیٹ اف کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا, قانون سازی کی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ دن بھی آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہے جو سچ بول رہا ہے اور کوئی ایک تو ہے جو میں آپ کے سامنے ہوں. آپ انہیں بھی یہاں پہ بلائیں نا, ان کے نمائندے کو کسی کو بلائیں نا, بلائیں نا. مجھے تو نہیں پتا جو بھی یہ کہہ رہا ہے, آپ کو پھر پوچھنا چاہیے, بٹھا دیں ساتھ, پوچھ لیتے ہیں کہ کس کی حکومت تھی, آئین اور قانون میں کون پاکستان کا تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ مراسلے میں کون کس کو پکار رہا تھا, یہ آپ سب کے سامنے ہے. چلے مراسلے کی بات کرتے ہیں, ذرا آ جاتے ہیں مہنگائی پہ اور اس بارودی سرنگوں پہ جو آپ بچھا کے گئے پی ایم ایل این کے مطابق. بارودی سرنگیں 2018 میں یہ بچھا کے گئے تھے کہ پاکستان کی پیٹرولیم پرائسز ہم نے تو فکس کی ہوئی تھی. 2000 یہی تو غلطی کی آپ نے. نہیں, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. 2022 میں ہم جون, میری پلیز بات سنیں, جون 2022 تک ہم فکس کی ہوئی تھی پرائسز. عمران خان مہنگائی اور غریب کے درمیان میں دیوار بنا ہوا تھا. وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم رشیا سے 30% سستا پیٹرول لے رہے تھے, ڈیزل لے رہے تھے, گندم لے رہے تھے. ہندوستان لے رہا ہے, ہندوستان نے کیسے سستا کر دیا؟ اس کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے ہندوستان کے پاس کہ وہ سستا کر دیتا ہے, پاکستان نہیں کر سکتا. آپ پوچھ لیں جا کے پوری. اچھا آپ نے کہا کہ ہم نے قیمتیں فکس کی تھی, ہم نے کہا تھا جون تک نہیں بڑھائیں گے ہم قیمت. ہم جون کے بعد بجٹ ہماری حکومت نے دینا تھا, ہم تیار تھے. سر یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو آپ آئی ایم ایف سے کر کے آئے تھے. ہم جو معاہدے کر رہے ہیں, معاہدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ہر دفعہ 4 روپے پر لیٹر بڑھائیں گے جب تک 30 روپے ہم اضافہ نہ کر دیں فسکل ایئر میں. ہم آئی ایم ایف سے ڈیل 3.5 سال حکومت رہی ہے. پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوا, مہنگائی کا ایک طوفان آیا کووڈ کی وجہ سے. تو پھر پوری دنیا میں پاکستان ان 5 ممالک میں کیوں ہے جس نے سب سے بہترین کووڈ کے اندر کارکردگی دکھائی, اپنے لوگوں کو بچایا, اپنی معیشت کو بچایا. WHO کہتا ہے, پھر کیوں کہتا ہے ہم نے 3.5 سال میں صرف 42 روپے پیٹرول بڑھایا, تو جب کیوں آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. ویسے تو این سی او سی کا بات کر رہے ہیں, وہ آج ویسے وہ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے این سی او سی ہم چلا رہے ہیں. این سی او سی کا ہیڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسد عمر صاحب تھے, پوری دنیا نے ان کی تعریف کی. این سی او سی کے طریقہ کار عمران خان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن دیا. جب تو آپ کا سندھ کے جو وزیر اعلیٰ کو سب سے بہترین کہا جاتا تھا کہ وہ پورے شہر کو بند کر رہے ہیں, ہر چیز کو بند کر رہے ہیں. ہم پہ تنقید, ہم پہ تیر چلتے تھے کہ آپ کووڈ میں جو ہے آپ وہ کیوں نہیں کر رہے, دنیا کی نقل کیوں نہیں یورپ کی اتار رہے ہیں, امریکہ کی. پھر ہمارے یہ عمران خان نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن دیا یہ یورپ نے اور امریکہ نے اپنایا. آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی کوئی چیز پوری دنیا, عمران خان کی سوچ کو پوری دنیا نے سراہا, انہوں نے کاپی پیسٹ نہیں کیا. سر میں واپس آئی ایم ایف پہ آ جاتی ہوں. بالکل آپ نے بے شک, خان صاحب نے بے شک اچھی نیت سے کیا ہوگا, عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہوگا بے شک, لیکن نہیں سنیں تو, لیکن آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے سائن کیا تھا. آئی ایم ایف کو جو وہ خلاف ورزی کیوں کی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی ایم ایف بھی آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے, ہر چیز نہیں مانی جاتی, اپنی عوام کو دیکھا جاتا ہے. ایک منٹ, آپ ہر چیز, ہم تو ہر چیز میں صحیح تھے, راستہ ایک وہ بتاتے ہیں, آپ نے پہنچنا ہے. آپ نے ٹیکس پاکستان کی تاریخ کا پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ کلیکٹ کیا, 6,000 ارب روپے. آپ کا ٹارگٹ جو تھا ترقی شرح کا, جس کو آپ جی ڈی پی کہتے ہیں, 5.3 رکھا تھا, 6 پہ آئے. یہ جو آپ کے گھس بیٹھیے آ گئے ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طرح اس کو جو ان کا کام ہے, جس طرح یہ آپ کو پتہ ہے فونٹ انہوں نے بدل کیا, جھوٹ بولا, قطری خط پہ جھوٹ بولا, پریشر ڈالا اس ٹیم پر, رکیں کہ یہ جو ہے کم شو کریں کہ عمران خان نے جھوٹ بولا. اگر آپ نے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر کے سبسڈی دینی تھی تو پھر آپ قائل کرتے نا آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف سے جھوٹ بول کے نہیں, کوئی جھوٹ نہیں بولا, آئی ایم ایف کو قائل تھا, آئی ایم ایف قائل تھی. آپ کے سامنے ہم سر میرے پاس آئی ایم ایف کا معاہدہ پڑا ہوا ہے جس میں آپ نے کہا کہ پڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ, تو اس کے بعد بھی ہم آئی ایم ایف, آپ پوری دنیا آپ کو سراہ رہی تھی کہ آپ کی جو ہے نا آپ کی جی ڈی پی 6 پہ جا رہی تھی, دنیا آپ کو سراہ رہی تھی. 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں آپ کا گیا, آج تک نہیں گیا. دنیا آپ کو سراہ رہی تھی کہ آپ پوری قسطیں دے رہے ہیں, آپ سود بھی دوسروں کا دے رہے ہیں,
کہیں پہ بھی آپ نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. 120 دنیا آپ کو سراہ رہی تھی, ایک منٹ, دنیا آپ کو سراہ رہی تھی جب آپ ایکسپورٹ بڑھا رہے تھے, آپ کی فیکٹریاں چل رہی تھی, آپ یہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دے رہے تھے, دنیا آپ کو سراہ رہی تھی. آپ کو دنیا میں پوری دنیا سے جو اوورسیز پاکستانی تھے سب سے زیادہ ریمیڈنس بھیج رہے تھے. پھر تو سوال بنتا ہے نا کہ آپ کو کیوں نکالا؟ نہیں میں نہیں کہہ رہی, میں تو نکالا کہ پاکستان کو معیشت کو مضبوط کر رہا تھا. کون نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا, نیکسس ہے امریکہ کا, اسرائیل کا, انڈیا کا, نہیں چاہتے کہ وہ ملک اسلامک دنیا میں جو. سر بریک لینے دیں, واپس آؤں گی, یہیں سے شروع کروں گی. انڈیا نہیں چاہتا تھا, انڈیا نہیں چاہتا تھا, امریکہ نہیں چاہتا تھا, مگر یہاں پہ کون نہیں چاہتا تھا؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, سوری صاحب سے جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے قبل قاسم خان سوری صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت رہے, عمران خان وزیر اعظم رہے, انڈیا نہیں چاہتا تھا, اسرائیل نہیں چاہتا تھا, امریکہ نہیں چاہتا تھا, لیکن پاکستان میں کون نہیں چاہتا تھا؟ پاکستان میں وہ لوگ جو خاندان موروثی سیاست چاہتے تھے, جو اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے تھے, جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, وہ لوگ جو عدالت سے سزا یافتہ تھے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اس کی بیٹی وہ جھوٹی جو فون میں پکڑی گئی, جو قطری خط میں پکڑی گئی, جس نے کہا کہ میں جو ہے میری تو کوئی بھی جائیداد نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, وہ اس کا پورا خاندان, وہ جو نیب میں کیسز ایف آئی اے میں چل رہے تھے, یہ شہباز شریف, اس کا بیٹا, یہ آپ کا زرداری کی فیملی, یہ جو جن پہ کیسز تھے, جس پہ ایان علی کی جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا, وہ بندہ بھی مر گیا. یہ جو مقصود چپڑاسی کو کس طرح مارا گیا, 5 لوگ اس کے ساتھ اور مر گئے. ایف آئی اے کا آپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان کو کس طرح مار دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے غلامی کرتے آئے تھے. وہ لوگ بڑی کمزور تھی آپ کی حکومت. ہماری حکومت, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس طرح بھی رہی, آج لوگ جو ہے وہ بدوائیں دے رہے ہیں ان کو. یہ جس طریقے سے آئے ہیں گھس بیٹھیے, جو امریکہ کی سازش پہ آئے ہیں. 7 مارچ کو ڈونلڈ لو, جو ایک اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری تھا امریکہ کا, وہ آپ کے سفیر کو بلاتا ہے, ڈیفنس اٹاچی کو بلاتا ہے, آفیشل میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں کہتا ہے 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے وزیر اعظم کو, وہ ملک جو 57 اسلامک ممالک میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا, پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے, میں نے پڑھا ہے وہ مراسلہ. آپ کی جو دوسری قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہوئی ہے, جو آپ کی گھس بیٹھی ہے, وزیر اعظم نے چیئر کی ہے, اس میں آ کے سفیر پیش ہوا اور اس نے کہا ہے کہ میں نے صحیح کہا, یہ لکھا ہے. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ روٹین کے کامنٹس ہوتے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بارہا آتے ہیں, اسی لیے تو چھپایا گیا, اسی لیے تو چھپایا گیا, کہ یہ جھوٹ ہے, اسی لیے تو چھپایا گیا وزیر خارجہ سے بھی. اسی لیے آپ کا جو, ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں, جو آپ کا سپریم کمانڈ آف جو فورسز ہوتا ہے وہ آپ کا صدر ہے. اسی لیے تو پاکستان کے صدر نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ آپ اس پہ جو ہے جوڈیشل. وزیر خارجہ سے کس نے چھپایا؟ وزیر خارجہ سے آپ کے جو چھپانے والے لوگ ہیں انہوں نے چھپایا. کون؟ وہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں, وہ کون ہے, آپ بھی بتائیں نا, ہم بھی اسی تلاش میں ہیں. نہیں تو آپ کہہ رہے وزیر خارجہ سے چھپایا, تو چھپایا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو خط لکھا, کس کو لکھا, عمران خان تو وزیر اعظم تھا, اس کو ہٹا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ جو کس طریقے سے آئے, جو سازش کا جو حصہ بنے, جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی. خط آیا کدھر تھا؟ خط تو آپ کے لکھا آپ کے سفیر نے, آپ کے یہاں پہ وزارت خارجہ میں. وزارت خارجہ میں آیا اور وزیر خارجہ سے چھپایا. جی ہاں چھپایا. کس نے؟ آپ ایک پروگرام کریں اور شاہ محمود قریشی کو بلائیں, جو وزیر خارجہ تھے, جو آج بھی ان کو جو ہے نا چائنا اور رشیا, ترکی بلا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا کس نے چھپایا تھا؟ انہوں نے وہاں پہ جو بھی ان کے ادارے میں تھے لوگ, انہوں نے کوشش کی. وہ میں نے خود مراسلہ پڑھا ہے. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا مسلمانوں کا ملک ہے. میں اس کا جب ایکٹنگ سپیکر تھا تو مراسلہ میں نے پڑھا ہے. سر یہ پولیٹیکل معاملہ تھا یا قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ سلامتی کا معاملہ ہے. وہ جو ڈیمارش کیا ہے اس کے سفیر کو, جب آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, تو مداخلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سازش کامیاب ہوگی تو مداخلت ہوئی نا. یہاں پہ کیسے امریکہ کا سفیر ان لوگوں سے مل رہا تھا, ہمارے لوگوں سے جو آج لوٹا ہو گئے؟ کیا وجہ ہوئی کہ وہ سارے کے سارے ہمارے اتحادی جو کہہ رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, آج جو 69 روپے جب ڈیزل بڑھ رہا ہے, جب آج بجلی نہیں ہے, جب آج گیس 45% بڑھ رہی ہے, آج کیا ہو گیا؟ دیکھیں اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے, اس ملک کو, بات سنیں, یہ ملک کوئی وہ نہیں ہے کہ بس اوپر سے ایک حکم نامہ آیا. پہلے بھی ہمارا ایک حکمران لیٹ گیا تھا, اس نے ڈو مور کہا اور وہ لیٹ گیا. عمران خان ڈٹ گیا. عمران خان نے کہا میں نہیں دوں گا ڈے, میں جو ہے وہ امن میں آپ کا ساتھی رہوں گا, میں برابری کی بنیاد پہ پوری دنیا سے تعلقات رکھوں گا.
اڈے مانگے تھے آپ کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر سی آئی اے آپ کے سامنے آئے گا اڈے مانگے گا تو کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، میں نہیں دوں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کچھ بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ رہے تھے ڈالر بھی جو ہے ابھی سٹیبل ہو گیا ہے اس نئی امپورٹڈ حکومت سے، تو وہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، زیب نہیں دیتا۔ ایک ہم سب کے لیے باعث فخر ادارہ ہے پاک فوج، اس فوج کو بھی کمزور الٹیمیٹ کرنے کا پلان ہے کہ کسی طرح یہ ملک کا دفاع کمزور ہو۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جو ایک ایٹمی طاقت ہے، جس کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں اس کو ان چیزوں میں انوالو کر دیا جائے۔ اور جس طرح آپ پہلے بیانات آپ پڑھ لیں مسلم لیگ نون کے قائدین کے، ان کے خلاف جو فوج کے خلاف بولتے رہے، وہاں پہ جو ہے وہ جو بیماری کا بہانہ کر کے گیا ہوا ہے سزا یافتہ، جس کو سیسیلین مافیا کا خطاب دیا، وہ جو بیان دیتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست ہے اس ملک کے لیے، انسان سیاست اس لیے کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح کر سکے، لوگوں کو ریلیف دے سکے، نہ کہ آپ سیاست میں آ جائیں، آپ حکومت میں آ جائیں، آپ اپنے کیسز معاف کرائیں، آپ اپنی چوریاں معاف کرائیں، جو لوگ پکڑے گئے ہیں کیسز میں ان لوگوں کو صفحہ 80 سے مٹا دیں۔ مقصود چپڑاسی بیچارے کا کیا قصور؟ آپ اس کو ٹھیک ہے، آپ کا ایک بیانیہ ہے، وہ عوام اس کو بائے بھی کر رہی ہے کہ ایک مراسلہ آیا، بیانیہ بائے نہیں، 12 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ اب آپ جو ہے صرف اس ٹی وی چینل سے بیانیہ نہیں بدل سکتے، لوگوں کو پتہ ہے حق اور سچ، لوگوں کو پتہ ہے یہ جو آئے ہیں ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے، لوگوں کو بڑا بتایا ہے یہ بڑے تجربے کار ہیں، 30 سال کا تجربہ ہے، یہ تو بڑا ایکٹیو ہے شہباز شریف، لوگوں کو پتہ چل گیا کوئی پلان نہیں، صرف اپنی آنے والی نسل کو لانا ہے۔ زرداری صاحب کو دیکھیں اپنے بیٹے کو، ایک منٹ، بیٹے کو وزیر خارجہ گھوم رہا ہے جی باہر، آج بات کر رہا ہے ہندوستان سے تجارت کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اچھے تعلقات تھے لیکن جو ظلم کیا ہے کشمیریوں پہ، جو ظلم کیا ہے کشمیریوں پہ، اور اب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت کی ہے، آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ جب عمران خان صاحب سلامتی کونسل میں کھڑے ہو کے پورے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے تھے، جب اسلاموفوبیا کی بات کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے اگر ہم پہ حملہ کیا، ہم ایٹمی طاقت ہے تو ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین کریں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے، جب کہا گیا کہ ڈرون آئے گا تو کیا کرو، عمران خان نے کہا میں کہوں گا اپنی فضائیہ کو کہ ڈرون گرا دو، تو وہ آدمی تھا جو کہتا تھا کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں ہر ایک سے برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہوں گا، خارجہ پالیسی آزاد رکھوں گا، وہ تو گئے رشیا سب کے سامنے۔ ہم بار بار بات کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ، ایون پیپلز پارٹی کے لوگ کیٹیگوریکلی کہتے تھے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، وہ ناراض ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت گئی، اور خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو جولائی میں اندازہ ہو گیا، اسد قیصر صاحب کہتے ہیں مجھے اکتوبر میں پتہ چل گیا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے ناراض تھی۔ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ان کا بیان ہے نا مسلم لیگ نون والوں کا، ان کا ایمان ہی انہی پہ تھا، وہ انہی کے طریقے سے آتے تھے، چوریاں کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے دم دباؤ بھاگو، یہ باہر بھاگ جاتے تھے۔ عمران خان کی نیت، وہ اس ملک میں تبدیلی کے لیے آیا تھا، وہ غریب عوام کی بات کرتا تھا، وہ یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں، اس نے ہیلتھ کارڈ دیے 10-10 لاکھ روپے کا ہر غریب کو، 12-12 ہزار روپے دیے بلا تفریق کرونا کے اندر، انہوں نے کسان کارڈ دیا، انہوں نے لنگر خانے کھولے، انہوں نے پناہ گاہیں کھولی، انہوں نے کوئی بھوکا نہ سوئے وہ پالیسی دی، انہوں نے احساس پروگرام دیا لوگوں کو۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ تو اس لیے آئے تھے، دیکھیں ایک بات بتاؤں، بہت سے آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورے پاکستان کے جتنے بھی جہاں پہ بھی جائیں، پاک فوج کے جوان فخر محسوس کرتے ہیں کہ کیسا دلیر ہمارا عمران خان وزیر اعظم تھا، جو جب ہندوستان بھی ہم پہ حملہ کرتا تھا تو ان کے دل اتنے بڑے ہوتے تھے، وہ جہاز بھی گراتے تھے، 6-7 گنا بڑے ملک کا جہاز گراتے تھے، پائلٹ پکڑتے تھے۔ بہت اچھے کام کر رہے تھے، مجھے جاننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیوں کیا۔ میں ایک بریک لے لیتی ہوں، تو میں واقعی یہیں سے قاسم خان سوری صاحب سے بات کروں گی۔ پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی اب پی ایم ایل این کے نقش قدم پہ چل رہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ لیٹ می ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں۔
جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے قبل ہم قاسم خان سوری صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی اور عمران خان اتنے بڑے بڑے اچھے کام کر رہے تھے تو پھر ایسے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیوں کیا، اور دوسری بات کہ کیا اب پی ایم ایل این کے نقش قدم پہ پی ٹی آئی چل پڑی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ پہلے سوال کا پہلے جواب۔ پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیوں اس کو ہٹایا۔ دیکھیں، پاکستان وہ ریاست ہے جو پورے دنیا میں واحد اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، یہ نظریے پہ بنا ہے، دو قومی نظریہ آپ کو پتہ ہے، علامہ اقبال نے خود ہی کا درس دیا، شاہین بنو، قائد اعظم جو مین آف پرنسپل تھے انہوں نے مقدمہ لڑا اور یہ ملک بنایا، اور ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا قرآن اور سنہ اس کا جو ہے وہ قانون ہوگا، اور جب ان سے اسرائیل کا پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ مغرب کا جو ہے ناجائز بچہ ہے، اس کو کبھی بھی پاکستان نہیں مانے گا، جب سے پاکستان بنا ہے پاسپورٹ پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملک جو بنائی اسی لیے اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیساکھیوں پہ چلے، اس طرح کی کمزور قیادت آئے جو کمزور فیصلے کرے، معیشی طور پہ پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ دفاع میں بھی مضبوط ہو سکتے ہو، آپ خود مختار اپنے فیصلے کر سکتے ہو، آپ بھیک نہیں مانگو گے کسی کے سامنے، ایک سسٹم میں جب تک آؤ گے۔ تو یہ پرانی رجیم جو ہے، قائد اعظم کی آپ نے بات کر دی، آپ ایک اور چیز بھول گئے، آپ مجھے بتائے گا کہ آپ اس پہ اگری کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 جون 1948 کو کوئٹہ کمانڈ کالج بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے۔ Do not forget that the armed forces are the servants of the people. We do not make national policy. It is we, the civilians, who decide their issues, and it's your duty to carry out these tasks which you are entrusted. دیکھیں کتنی اچھی، میں مانتا ہوں بالکل، یہ تو دیکھیں یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، سیاست کرنا، معاہدے کرنا۔ ایک لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژن رکھتا ہے، جو لے کر آتا ہے۔ آپ لوگ برملا اظہار کرتے ہیں ہماری حکومت اس لیے گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہو گئی تھی۔ نہیں ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں آپ سے امریکہ ناراض ہو گیا۔ ہم ایک منٹ، میں آیا ہوں نا، قاسم سوری کہہ رہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا، اسرائیل نہیں چاہتا، ہندوستان نہیں چاہتا مضبوط پاکستان، وہ نہیں چاہتا کہ ایک ایسا ایٹمی ملک ہے، 4000 سال کی تاریخ ہے ایران کی۔ ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں ایک سیکنڈ پہلے تھوڑی سی میری میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، سوری، اسٹیبلشمنٹ ہماری پوری ڈھیر ہو گئی، امریکہ کی، اسرائیل کی اور انڈیا کی سازش کے آگے۔ پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے، پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں بعض اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم برابری کی بات کریں گے، ان میں خودداری ہوتی ہے۔ نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی یا نہیں چاہتی، عمران خان نہیں چاہتا تھا، عمران خان چاہتا تھا کہ وہ غیرت کے ساتھ اپنی قوم کو غیرت دے گا، وہ نہیں جھکنے دے گا کسی کے آگے، وہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات کرے گا، دوست اپنے خود بنائے گا، غریب کے لیے اگر کہیں سے سستی چیز مل رہی ہے وہ وہاں پہ جائے گا، وہ چائنا کو جو ہے جس نے سب سے زیادہ تیزی سے غربت ختم کی اس کی پالیسی پہ آئے گا، سی پیک پہ کام کر رہا تھا، 600 ارب روپے کے پروجیکٹس دی ہم نے صدرن بلوچستان کے اندر۔ عمران خان تو وہ چاہ رہا تھا، عمران خان تو چاہ رہا تھا، ایک منٹ، عمران خان تو چاہ رہا تھا یہ آئی پی پیز کے جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے تھے اس نے تو سستے کرائے ایگریمنٹ کہ بجلی سستی ملے لوگوں کو، جو گیس کے ایگریمنٹ انہوں نے کیے تھے اس کو سستے کروائے قطر کے ساتھ، تو عمران خان تو اپنی عوام کے لیے چاہ رہا تھا۔ کرتے ہیں تو وہ کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ دیکھیں نیوٹرلز، دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں چھپی نہیں رہی ہیں، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا اپنی قیادت پہ۔ اب دیکھیں جو ووٹ لے کے آتا ہے، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، میں پوری کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے آپ بھی جانتی ہیں، ساری دنیا بھی جانتی ہے، جب میں اسمبلی بھی چلاتا رہا ہوں سب کو پتہ ہے کس انداز سے چلاتا رہا۔ اچھا مجھے صرف ایک بتائیں، جب خان صاحب نیوٹرل کی بات کرتے ہیں تو کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ وہ نیوٹرل سے مخاطب ہوتے ہیں جو حق اور سچ کا ساتھ نہیں دے رہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کو چاہیے کہ وہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا دفاع نہ کریں، ان کی حمایت نہ کریں، جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے باہر پیسے منی لانڈرنگ میں کیے ہیں۔ کون ہے وہ کون ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کون ہے؟ اچھا تو جب خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو وہ ان کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو آپ اتنی پرانی صحافی ہیں آپ کب سے؟ جی ہاں بالکل۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو جانور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو نیوٹرل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، معاشرے میں رہنے والا بنایا ہے، معاشرے میں اچھائی اور برائی کا قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کی بھی اب سیاست یہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ نہیں، مزاحمت کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو جو ہے وہ حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم 25 مئی کو کیا مزاحمت کے لیے نکلے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سچ بولنا آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے؟
آپ اگر روڈوں پہ اگر لوگوں کو نکالتے ہیں، بات سنیں، حقیقی آزادی کے لیے، میری اپنی مسز بھی ساتھ، میرے بچے بھی ساتھ، لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کے آئے ہوئے ہیں، بزرگ آئے ہوئے ہیں، معذور آئے ہوئے ہیں، ہم نہتے جھنڈا پاکستان کا لے کے، پی ٹی آئی کا لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور لوگ ہم پہ جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں مار رہے ہیں، ہمیں پہلے ہماری قیادت کو گھروں سے نکال رہے ہیں، یاسمین راشد کو کس طرح گاڑی میں مارا پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ کیا باعث فخر ہے پاکستان کے لیے؟ کیا جو علامہ اقبال کی جو بہو ہیں، جسٹس رہ چکی ہیں، ان کے گھر میں پھلانگ کر جانا اور انہیں جو ہے وہ دہشت پھیلانا، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ نہیں، کیا مجھے ایک بات بتائیں، بلاسمی کے عمران خان اور مجھ پہ کیس لگانا، مدینہ میں وہاں پہ واقعہ ہو رہا ہے، پاکستانی کر رہے ہیں، ہم پہ یہاں پہ 8 شہروں میں کیس کرانا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ نے اتنی زیادہ شیلنگ کی، لوگوں کو روکا، روڈ بند کیے، کس کے لیے؟ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، عوام کو اس طرح اگر آپ دبائیں گے وہ اور نکلے گی، اور زیادہ وہ ہوگی۔ یہ تو شکر کریں کہ ایک ویژنری لیڈر ہے عمران خان، وہ کسی فرقے پرستی پہ نہیں ہے، کسی رنگ اور مذہب کو نہیں لے کر چل رہا، کسی زبان لسانیت کو نہیں لے کر چل رہا، پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا تھا۔ ان کا تو آپ نے آڈیوز نہیں سنی کہ کچھ لوگوں کی لاشیں گرا دیتے؟ وہ آڈیوز آپ نے سنی ہوں گی۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس لیے وہ لانگ مارچ کو بھی پوسٹ پون کیا، ختم کیا، کہ یہ تصادم چاہتے تھے، لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح بات سنیں، ہماری اپنی فوج ہے، ایک منٹ، ہماری اپنی فوج ہے، اپنی پولیس ہے، ہم پولیس اور فوج کے ساتھ عوام کو نہیں لڑانا چاہتے۔ لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ اپنی ٹویٹس میں اٹھا رہے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا کا پاکستانی حدود میں سپر سونک کروز میزائل برہموس پاکستانی ریڈار سے کیسے بچ نکلا؟ اس سوال کا مؤثر جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اس کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں، تو یہ تو بالکل اس رات اگر عوام پی ٹی وی پر سازش دیکھنے کے بجائے سڑکوں پر نکل آتی، صحیح کہا میں نے، ترکی کے عوام وہاں پر تو کو ہوا تھا، نکلا ہے نا، وہاں پہ بھی نکلی ہے نا، عوام نکلی ہے۔ میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں۔ تو ایک دو چیزیں اور ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ اب جو فیوچر اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ جو لانگ جس کا 6 دن کا ٹائم لیا تھا خان صاحب نے، وہ 6 ہفتوں میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس کا کیا ہوا؟ اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور جب قاسم خان سوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پھر ایک یہ تو پوچھنا بنتا ہے کہ یہ اسلامک ٹچ کیا ہوتا ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید سوالوں میں الجھ جاؤں اور بھول جاؤں تو یہ اسلامک ٹچ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ ان کی مثال دیں، ہمارے پیارے نبی جو ہیں ان کی مثال دیں، وہ انہوں نے پورا جملہ میرا نہیں دکھایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام پہ بننے والا، تو میں نے کہا نا، اور میں نے کہا میں نے کہا کہ اس کا اگلا ہی جملہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں۔ آپ خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں، یہ تقریر کریں، یہ بتائیں، یہ بولیں۔ لیڈر ہے وہ، اس طرح کا تو لیڈر نہیں ہے کہ ایسے بنا ہوا ہے، وہ ہمارے شکر ہے بات سنتا ہے۔ اور اگر میں نے ان کو بتایا ہے کہ اسلام پہ بننے والا ملک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں، تو میں نے کیا برائی کی؟ میں نے کہا کہ کسی کی کردار کشی کریں، وہ جملہ پورا آپ دیکھیں، وہ جملہ میں آپ کو پورا جملہ بھیجوں گا، جملہ کاٹ کے اس کو وہ کیا گیا، میں نے ساتھ ہی میرا جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں۔ ابھی آپ پورے پاکستان سے پوچھیں کہ اگر میں نے کہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے لوگوں کو، تو یہ کیا برا ہے؟ وہ جو پورے کائنات کے جب جو شخص رحمت العالم نہیں، جو شخص رحمت العالمین کا نہیں، آپ نے میرا پورا جملہ نہیں سنا، پورا آپ جملہ سنیں، آپ پلیز چلائیں کہ آپ مجھے بھیجیں گے۔ ہاں، میں آپ کو بھیجوں گا، میرے پاس ہے ابھی بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں۔ اس سے بڑی نہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ اگر یہ میں نے بولا ہو پھر آپ مجھے بتائیں، یہ اچھی بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے بے شک اچھی بات کی۔ اگر آپ نے یہ کہا یہ میں نے کہا ہے، یہ میں نے کہا، وہ جو ایک چیز سامنے آئی، وہ غلط چیز آئی سامنے، میں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، یہ آپ نے کرانا ہے۔ میں نے بالکل بھیجنا ہے، لیکن آپ نے پہلے مجھے بھیجنا ہے۔ اچھا جی، اب آگے کیا سوچا ہے؟ شباشی صاحب کہتے ہیں کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، اور وہ غلط بھی نہیں کہتے، لیکن پی ٹی آئی کی جو ایجیٹیشن کی جو ساری پالیٹکس ہے، وہ اگر جب آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا، تو پھر سے کس طرح سے آپ ملک میں معاشی صورتحال بہتر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، جس کو سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے، امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا، سب کو پتہ ہے کس طرح لوٹا کریسی ہوئی قومی اسمبلی میں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس ٹائم قومی اسمبلی میں ہی نہیں ہے۔ ہم بھول کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، یہ جو مراسلہ تھا اس کو بھول نہیں سکتے۔ یہ جب میں ایکٹنگ اسپیکر تھا، میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان
جو پاکستان میں انصاف دینے کی سب سے بڑی منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے. اس ٹائم جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک خط بھیجا ہوا ریکویسٹ کی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کا جو سب سے بڑی کرسی پہ صدر پاکستان ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ خدا را اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, بٹھائیں, بلائیں لوگوں کو, دودھ کا اور پانی کا پانی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات پہ یقین نہیں ہے. ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہہ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو, میں نے آپ کو کہا نا, انہوں نے کہا کہ مداخلت بھی ہے. وہ 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کا ہو چکا ہے. وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ پہلے میری بات سن لیں. جی سر. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی وفاقی کابینہ میں اٹھایا, انہوں نے کہا. قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی قائمہ کمیٹی میں ہوا, انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, جب آپ کی سیاسی قیادت کہہ رہی ہے اس دور کی بھی, جب آپ کا سفیر بھی آ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ ساری باتیں سچ ہیں, اور تو آپ اس میں کیوں ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا دیتے؟ ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں اس کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ سازش نہیں ہے؟ ان کا کیا اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کو وزیر اعظم عمران خان چیئر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. مسلح افواج کے سربراہ بھی بیٹھے تھے, قومی جو ہے ہماری سیاسی قیادت بھی بیٹھی تھی. دونوں کا جو رائے ہے, ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے, تو جوڈیشل کمیشن بنا کے اب مجھے بتائیں اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ اسی طرح آپ ایجیٹیشن والی پالیٹکس کریں گے یا ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ مفاہمت سے کام دیں گے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ ہم کیوں بیٹھیں اس چور کے ساتھ؟ ہم کیوں بیٹھیں؟ ملک تو کہتا ہے کہ ان چوروں کو سزا دو, ملک کہتا ہے کہ انہوں نے لوٹا, ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لو. ملک تو کہتا ہے, سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے پہاڑ گرا رہے ہو, ادھر ہندوستان 25 روپے پیٹرول سستا کر رہا ہے, ادھر آپ ہر 15 دن کے اندر آپ نے جو ہے 120 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہو آپ کے پاس کون سی معاشی پالیسی ہے؟ آپ کے پاس وہ جو تجربہ ہے وہ کس چیز کا؟ چوری کرنے کا تجربہ ہے, لوٹنے کا تجربہ ہے. آپ کا تجربہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, جو تھانے اور کچہری کی سیاست کرو, لوگوں پہ کیس کراؤ, پولیس کو استعمال کرو, ڈراؤ, دھمکاؤ, گیس پھینکو لوگوں پہ. لوگوں کو آپ مجھے بتائیں, پاکستان کی تاریخ کی بدترین شیلنگ, پاکستان کی تاریخ کی بدترین کریک ڈاؤن ہمارے ورکرز پہ ہوا, ہمارے لوگوں پہ ہوا. یہ کس لیے ہوا؟ خوف ہے نہیں ان کو, کس چیز کا خوف ہے؟ ہمارے دور میں بھی آتے تھے, ہمارے دور میں آئے, کراچی سے مہنگائی مارچ آیا, تو اب یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, اگلا لانگ مارچ کب کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جب اس طرح کے کریک ڈاؤنز ہوں, جب میری اپنی مسز بیہوش ہو گئی ڈی چوک کے پاس پہلے, جب لوگوں کی گاڑیاں, جان, مال, بچے پکڑ رہے ہیں بالوں سے, عورتوں کو, وکیلوں کو نکال رہے ہیں, آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں. آپ یقین کریں, مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی آرمی وہ ظلم نہیں کر رہی تھی جو یہاں پہ کیا. ابھی لانگ مارچ کا کوئی ارادہ نہیں؟ ابھی آپ کے سامنے اتوار کو انشاءاللہ بھرپور پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس مہنگائی کے خلاف. ان کے پاس جو معاشی پالیسی نہیں ہے, یہ جو دیوالیہ کی طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں. سر لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا؟ لانگ مارچ سپریم کورٹ اجازت دے, پیسفل لانگ مارچ کا, کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی, کوئی شیلنگ نہیں ہوگی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ نکلے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ قاسم خان سوری صاحب, ہمارے سوالوں کے جواب بعد دینے کا, اور اگر کسی سوال نے ناراض کیا ہو پروگرام سے ناطق مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.